बनी इसराइल के अंदर 3 कौमें, एक ग्रोह था जो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक ग्रोह था जो मछलियां पकड़ा करता था, एक ग्रोह कहता था तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, अपने आप को बचा लो वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। एक ग्रोह कहता था यार हमने क्या करना है, जो मर्जी करते करने दो, हमें से क्या है। जैसे आज हमारे लोग कहते हैं जो कुफ्र कर रहा हो कहते इसको करने दो, जो ज़िना कर रहा हो कहते इसको करने दे, जो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की धज्जियां बिखेर रहा हो उसको हम राह पर रहनुमा बनाकर उसको अपने सामने खड़ा कर देते हैं। ये क्या मुआशरे की हालत है, ये हमारा मुआशरा जो है जिहालत का गढ़ बन चुका है। ऐसे गलीज लोगों की हमारे मुआशरे में कमी नहीं है, ऐसे जोहला मुरीदों की हमारे मुआशरे में कमी नहीं है। इनका ताल्लुक गिलाजत से है, बदबख्ती से है, और ये लोग इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद होंगे, जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बनेगी। और ये गलियों में कुत्तों की तरह जलील होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से रूगर्दानी करते हैं, जो मच अली का लगाते हैं, जो कुफर को प्रमोट करते हैं, गले में बड़े बड़े तस्बीह डाल लेते हैं, हाथों में 20-20 मुंदरियां डाल लेते हैं, जो लौंडेबाजी करते हैं, नौजवान बच्चों से बगलगीर होते हैं, जो औरतों को छोड़कर बच्चों की तरफ जाते हैं, ऐसे लौंडेबाजों की हमारे मुआशरे में कमी नहीं है। ऐसे लोगों को प्रमोट ना करो। वो वक्त आएगा जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। बनी इसराइल में एक तबका था जिनके 3 हिस्से हुए। एक ग्रोह कहता था जो करते हैं इनको करने दो, एक ग्रोह कहता था ना बुराई करो बच जाओ तबाह बर्बाद हो जाओगे। एक ग्रोह ये बुरा फेल करता था, अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह का अजाब आया। एक ग्रोह बचा, एक ग्रोह बचा जो वामुर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करता था, बुराई से मना करता था, अच्छाई का हुक्म देता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तुजालिसू, तुम इनकी मजलिस में ना बैठना, तुम इनके साथ ना बैठना। और फतावा ज़हीरिया के अंदर और फतावा आलमगीरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि राफ़ज़ियों को काफिर कहना ये वाजिब है, क्योंकि वो हज़रात शेखैन के ऊपर हज़रत अली पाक को फजीलत देते हैं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है? सबसे पहले खलीफा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, खलीफा बिला फस्ल है। क्या है? खलीफा बिला फस्ल है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। खलीफा सालिस जो हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और खलीफा चहारुम हज़रत मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये किन का अकीदा है? अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। और जो ये अकीदा रखता है कि खुलफाए सलासा से बढ़कर शान हज़रत अली पाक की है, वो जहन्नुम में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक की सहाबियत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है, काफिर हो जाएगा। क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक की सहाबियत जो है वो कुरान से साबित है। राफ़ज़ी अक़ायद क्या है? ये फतावा रज़विया है, जिल्द नंबर 14 है, सफ़ा नंबर 124 है। कितना है जी सफ़ा नंबर? 124। राफ़ज़ी किन्हें कहते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं कि फिद दरकिल अस्फली मिनन नार। राफ़ज़ी जो हैं वो जहन्नुम की निचली तह में होंगे। कहाँ होंगे? जहन्नुम की निचली तह में। राफ़ज़ी किसे कहते हैं? राफ़ज़ी जो कुरान करीम का इनकार करता है, जो कुरान करीम के बारे में कहता है, जो राफ़ज़ी इस कुरान मजीद को जो बफ़ज़ल इलाही हमारे हाथों में मौजूद है, हमारे दिलों में महफूज है, अयाज़म बिल्लाह बयाद उस्मानी बताए, उसके एक हर्फ या एक नुक्ता की निस्बत सहाबा या अहले सुन्नत या किसी शख्स के घटाने या बढ़ाने का दावा करे, उसको क्या कहते हैं? राफ़ज़ी कहते हैं। राफ़ज़ियों का ये नज़रिया है कि ये जो कुरान पाक हमारे पास मौजूद है ये इसी हालत में नहीं है, बल्कि इसमें और भी पारे थे, और भी सूरतें थी जो हज़रत उस्मान गनी पाक ने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इसमें दाखिल नहीं की।
کتنا بڑا الزام، یہ رافضی کہتے ہیں۔ اور یا یہ کہے کہ احتمالاً کہے کہ شاید ایسا ہوا ہو کہ اس میں کمی کر دی گئی ہو، ایسا بندہ بھی رافضی ہے۔ یا یہ کہے کہ مولا علی یا باقی آئمہ یا کوئی غیر نبی انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل میں سے کسی کی شان پر حضرت علی پاک کی شان کو بڑھا دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رافضی۔ یا مسئلہ خبیثہ ملعونہ بدل کا قائل ہو، یعنی کہے کہ باری تعالیٰ یعنی رب کائنات کبھی ایک حکم سے پشیمان ہو کر اسے بدل دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ ایک حکم دیتا ہے پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رافضی کہہ رہا ہے، جس کو آج ہم اپنے اسٹیجوں پہ کھڑا کرتے ہیں، جی اپنے اسٹیجوں پہ کھڑا کرتے ہیں اور کانوں کا چسکا لیتے ہیں، وہ رافضی کہہ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اللہ ایک حکم دیتا ہے پھر پشیمان ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس حکم کو بدل دیتا ہے۔ یا یہ کہے کہ ایک وقت تک مصلحت پر اللہ کو اطلاع نہ ہوئی، یعنی دیکھو اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ ایک مصلحت کے اطاعت اللہ کے علم میں کچھ نہیں تھا، یا جب اسے اطلاع ہوئی تو اس نے حکم کو بدل دیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ رافضی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ یا دامن عفت مامن طیب اطیب اطہر اطہر کنیزان بارگاہ طہارت پناہ، حضرت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں اس اف کے مبغوض یا مغضوب ملعون کے ساتھ اپنی ناپاک زبان آلودہ کرے۔ رافضی جو ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں نکالتے ہیں، برا کہتے ہیں جنگ جمل کی وجہ سے کہ حضرت علی پاک کے مقابلے میں آپ آئیں، ایسی باتیں گلی چوکوں میں بیان کرتے، ایسے رافضی، اور ان کا یہ نظریہ ہے۔ یا یہ کہے احکام شریعت حضرات ائمہ طاہرین کو سپرد تھے، جو چاہتے وہ راہ نکالتے اور جو چاہتے وہ بدل دیتے۔ شریعت کے احکامات میں تبدل اور تغیر کرنے کا اختیار صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، حضور کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ شریعت کو بدل دے۔ حضور ہر طرح کا استثناء دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جو ائمہ طاہرین جن کو وہ معصومین کہتے ہیں، حالانکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک معصومین کہنا یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا جو 12 اماموں کو یا 14 معصوم کہے۔ 2 ہستیاں معصوم ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے اور نبی اور رسول، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یا یہ کہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین پر وحی شریعت آتی رہی، اب حضور کے بعد تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب رافضی یہ کہتے ہیں کہ جو 12 امام انہوں نے گھڑے ہیں، ہم 12 اماموں کو نہیں مانتے ہیں، ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم تو آل رسول جو سی العقیدہ ہو، شاہ جی جو سی العقیدہ ہو، اس کے ہر بچے کو اپنا امام سمجھتے ہیں، جو گمراہ ہو، بدتینت ہو، گمراہیت کے راستے پر ہو، اپنے پاؤں کی خاک بھی نہیں سمجھتے ہیں ہم اسے۔ جو آل رسول کا بچہ ہے اسے ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو 12 امام ان رافضیوں نے گھڑے ہیں، جانتے ہو ان میں حضرت امام حسن پاک کی اولاد ہی نہیں ہے، کیونکہ بغض حضرت امام حسن ان میں بھرا ہوا تھا کوٹ کوٹ کر۔ اور آج وہ جب امام مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہے اور میں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے جو میرے پاس درس لیتے ہیں، ان کو میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ حضرت امام حسن پاک کی اولاد سے ہوں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے نہیں ہوں گے۔ آج جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ذکر جو ہے جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ حضرت علی پاک کا مچ لگا ہوتا ہے، گمراہوں کا جم غفیر ہوتا ہے، اور جسم سے گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی پاک تو بڑے نفیس صاف ستھرے رہا کرتے تھے،
اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لو، یہ حضرت علی پاک کے طریقے پر نہیں ہے۔ ان کی بڑی بڑی مونچھیں، حضرت علی پاک تو مونچھوں کو پست کروایا کرتے تھے، ان کی داڑیاں ہیں ہی نہیں، حضرت علی پاک تو حضور کی سنت کے مطابق داڑھی مبارک رکھا کرتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے حضور کا فرمانے عالی شان سنا نا، حضور نے فرمایا کہ غسل کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بال سوکھا نہ رہے، تو حضرت علی پاک نے فرمایا آج فرمان مصطفیٰ سنا ہے، آج سے میں نے اپنے سر سے دشمنی لے لی۔ تو حضرت علی پاک اپنے سر کے بال کٹوا دیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بال ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو ملنگ بنے ہوئے ہیں حضرت علی پاک کے، یہ ملنگ نہیں ہے حضرت علی پاک کے، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ رافضی لوگ ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کے اوپر اپنا مال نہ خرچ کرو، اور ایسے لوگوں کو بھگا دو، ایسے لوگوں کی معاشرے میں ضرورت نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اور ان گمراہوں کے پیچھے بھی ایک طبقہ ہے جو رافضیت کے مامار ہیں، جو رافضیت ہیں، وہ لوگ ان کو سرگنا بنا کر تیار کر کے مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں، وہ سامنے کھل کر نہیں آتے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا بھی ذکر ہوگا، بیان کریں گے ہم۔ اور جتنے بھی یہ رافضیت کے مامار ہیں 3 قسم کے ہیں، ان لوگوں پہ کنٹرول کر لو، آپ کے معاشرے سے گندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ باتیں تو بڑی ہیں، میں نے لکھی بھی بڑی ہیں۔ رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی تھیں حضرت علی پاک کی شان میں، جن کے بارے میں حضرت علی پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچ جاؤ، یہ میرے حق میں جھوٹیاں گواہیاں دیں گے اور میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے، جو اللہ اور اس کے محبوب نے مجھے شانیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھی یہ بڑھا دیں گے۔ انہوں نے کتنی حدیثیں گھڑی؟ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 461 پہ لکھا ہوا ہے کہ رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی، اور آپ لوگوں کو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اور محافل میں ایسے ایسے مقررین کو بلایا جاتا ہے جنہیں پھر نیچے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو 3 لاکھ حدیثیں لکھی گئی تھی نا جھوٹی، وہ پڑھ کر سناؤ۔ پیسے دے کر پیروں کی شانیں بیان کروائی جاتی ہیں۔ حضور کے سچے اور سچے غلام بن جاؤ، تمہارے چرچے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن اس طرح وہ نہیں آئیں گے۔ رافضی کا جنازہ پڑھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر رافضی کا جنازہ پڑھا، 9 نمبر جلد نکال دیں یہاں سے، رافضی کا جنازہ کسی نے جان بوجھ کر پڑھا، جانتے ہوئے کہ یہ بندہ رافضی ہے اور یہ صحابہ کی ذات پر تنقید کرتا ہے، تبرہ بازی کرتا ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ اسے تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گی اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گی۔ جس نے یہ ذہن رکھا، اب اعلیٰ حضرت سے ایک بندے نے پوچھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی خلیفۃ بلا فصل، یہ کہتا ہے، وہ بندہ مر گیا، اب ایک امام نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں آپ ایسے بندے کے بارے میں جو رافضی ہو، جس نے حضرت علی پاک کو خلیفہ بلا فصل کہا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورت مذکورہ میں وہ امام جس نے جنازہ پڑھایا سخت اشد کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، سخت اشد کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہوا، اس نے حکم قرآن عظیم کا خلاف کیا، اللہ کے حکم کا خلاف کیا۔ سورۃ توبہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جب بھی کوئی منافق، جب بھی کوئی رافضی مر جائے، اللہ فرماتا ہے ان کے جنازے میں تم نہ جانا، ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ اب کسی مولوی نے پڑھا دیا، بکاؤ مولوی نے، تو اب فتویٰ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس امام نے، اس مولوی نے قرآن کا خلاف کیا، اور قرآن کا جو خلاف کرے بغیر کسی علم کے، نہ جانتے ہوئے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور جس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گی، اسے تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کروائے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر کلمہ دوبارہ پڑھے، دونوں کام کرنا پڑیں گے۔ تو اس لیے بڑے بڑے روافظ کے جنازے بڑے بڑے رافضیوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نہ پڑھا کریں۔ روافظ کی کئی اقسام ہیں، رافضی جو ہیں یہ بہت سارے برے کام کرتے ہیں،
اور روافض کے بارے میں بڑے بڑے احکامات ہیں، ان کو ہم تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو پھر اتنی گنجائش نہیں ہے۔